उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। हाँ, तुम पूरे 6 दिन बाद यहाँ मौजूद होंगे। स्टेला को कहा कि मुझे घर देखने की इजाज़त है और खिलाया पिलाया जाए। अंधेरे रास्ते में मोमबत्ती की रोशनी में मैं स्टेला के साथ चलने लगा। वो खाना लेने गई तो मैंने अपने हाथों और जूतों की तरफ देखा। आज पहली मर्तबा एहसास हुआ कि वो वाकई ख़राब हैं। जो पर बेहद गुस्सा आया कि उसने मुझे ताश खेलना क्यों ना सिखाया। काश जो भी अमीर होता और मेरी भी अच्छी तरह परवरिश होती। स्टेला ने एक मर्तबा फिर मुझे जलील किया। जो खाना मुझे दिया वो तो कुत्तों को देने वाला था। मेरा दिल टूट चुका था और रो रहा था। मुझे रोता देखकर वो हंसी, शायद वो मुझे रुलाना ही चाहती थी। उसके जाने के बाद मैं दीवार से सर टकरा कर रोता रहा, ज़ोर ज़ोर से। पहले मेरी बहन ने मेरे साथ बुरा सलूक किया, हर दफ़ा मुझे जलील किया, और अब स्टेला ने। मैंने उसे बाहर घूमते देखा, बेहद खूबसूरत। शायद वो हर जगह मौजूद थी। कुछ देर बाद वापस जाते हुए उसने कहा, तुम रो क्यों रहे थे? नहीं, मैं रोना नहीं चाहता था। उसने मुझे चिढ़ाने के लिए गरूर भरा कहकहा लगाया और कहा, तुम तो दोबारा रोने वाले हो। मेरा दिल ही जानता है कि मेरी हालत कितनी बुरी थी। ये सोच मेरे जहन से निकलने के लिए तैयार ना थी कि मैं मामूली हूँ, हकीर हूँ, हाथ बुरे और खुरदुरे हैं, बूट भारी और बदशक्ल, और ताश भी खेलना नहीं आता। घर पहुंचा तो सब लोगों ने उस घर और मिस हैविशम के बारे में बेसब्री से सवालात किए। कुछ तो उन्हें सच बता दिया और कुछ ना बता सका। जो कुछ मैंने देखा था, जो पुरस्रार हालात थे, वो बयान करता भी तो किसी की समझ में ना आता। अंकल पंबलचुक भी वहां आ गए और बेशुमार सवाल किए। जवाब ना मिलने पर गुस्से में आए बहन का दिल चाह रहा था कि मुझे मुक्का मार दे। आखिर मैंने सोचा उनके तजस्सुस को बहुत बढ़ा देना चाहिए। उन्हें बताने लगा, मिस हैविशम लंबे कद की हैं, काला कोट पहने हुए थीं, सोने की प्लेटों में खाना लाया गया। वहाँ 4 कुत्ते थे जिनके लिए चांदी के पिंजरे थे। अंकल पंबलचुक और मिसिस जो दोनों हैरानी से मुंह खोलकर मेरी बातें सुन रहे थे। अंकल बोले, हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे तो कभी उनसे मिलने नहीं दिया गया। कमरे से बाहर रुककर उनसे बातें करने की इजाज़त मिलती है। और खेल क्या खेला तुमने? वहाँ झंडियाँ थीं। स्टेला के पास नीली, मेरे पास सुर्ख, और मिस हैविशम की सोने की मानिंद सुनहरी। झंडियाँ लहराई जातीं, तलवारें और बंदूकें चलने लगतीं। कमरा बिल्कुल अंधेरे में था, जहाँ मोमबत्तियाँ रोशन थीं। हैरानी के आलम में मिसिस जो ने जो को ये बातें बताईं। वो नीली आंखों से हैरान होकर देख रहा था। मैंने शर्मिंदगी महसूस की कि मेरी वजह से जो हैरान और परेशान है। मैंने खुद को शैतान तस्वुर किया जिसने अपने मोहब्बत करने वाले जो को परेशान किया। सब लोगों का ख्याल था कि मिस हैविशम मुझे कारोबार करवा कर देंगी या बहुत सा पैसा देंगी। जो ने इन बातों को नापसंद किया तो मिसिस जो ने कहा, तुम कम अक्ल हो, हर बात में ना बोला करो। मगर शाम को मैंने जो को हर बात साफ साफ बता दी। अफसोस किया कि वहाँ मौजूद मगरूर लड़की ने मुझे मामूली इंसान समझा, मेरे जूतों और हाथों की बुराई की। काश जो मैं भी अमीर होता, खूबसूरत होता, आम लड़का ना होता। जो ने हमदर्दी से मुझे समझाया, पिप झूठ कभी ना बोलो, सच सच होता है, झूठ नुकसान के अलावा कुछ नहीं देता, और सच में फ़ायदा ही फ़ायदा है। दुनिया में मामूली चीज़ें ही ज़्यादा हैं। आम लोग ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। दूसरों से झूठ तो बोल लिया करो, मगर अपने आप से कभी ना बोलना। ज़िंदगी हमें दरअसल इसलिए मिलती है कि हम सच्चे और सीधे रास्ते पर चलते हुए खुश खुश दुनिया से चले जाएं। हम सच्चे और पक्के दोस्त हैं। मेरी बातों पर गौर करना, यही सच्ची खुशी देंगी।
مگر میرا ذہن اسٹیلا کے بارے میں سوچتا رہا، خواب بھی اس کے بارے میں دیکھتا رہا۔ جاگا تو ذہن بدل چکا تھا۔ میری سوچ یہ تھی کہ کس طرح میں خاص انسان بنوں۔ ہاں، بڈی مجھے تعلیم یافتہ بنا سکتی تھی۔ وہ بہت کچھ جانتی تھی اور علم کو میرے اندر منتقل کرنے کو بھی تیار تھی، بلکہ اس قدر مخلص کہ اگر بس چلتا تو اسی وقت مجھے تمام علم اور معلومات دے دیتی۔ اب وہ روزانہ گاہکوں کو ان کی مطلوبہ اشیاء دیتی جاتی اور مجھے تعلیم۔ اس کی بھی خواہش تھی کہ میں پڑھا لکھا انسان جلد از جلد بن جاؤں۔ مسز جو نے مجھے حکم دے رکھا تھا کہ روزانہ 3 مرتبہ اس جگہ جا کر جو کو دیکھوں جہاں لوگ سگریٹ نوشی اور گپے مار کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ جو اپنا وقت برباد نہ کرے۔ میں وہاں گیا تو جو مسٹر واپسل اور ایک اجنبی شخص باتیں کر رہے تھے۔ اجنبی کی ایک آنکھ اس طرح بند تھی جیسے شکاری شکار کے لیے نشانہ لے رہا ہو، اور منہ میں سگار۔ مجھے اس طرح غور سے دیکھا جیسے ذہن میں کچھ ہو۔ شراب منگوائی گئی۔ دلدلی علاقے اور قبرستان کے بارے میں، وہاں قیدیوں کے فرار ہو کر آنے کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ پھر میرے بارے میں اس نے سوال پوچھے۔ شراب آئی تو میں اس وقت گھبرا گیا جب اچانک اس اجنبی شخص نے وہ اوزار نکالا جو میں نے مجرم کو ہتھکڑی کاٹنے کے لیے چوری کر کے دیا تھا۔ تیزی سے اس اوزار سے شراب ہلائی اور وہ جیب میں واپس رکھ لیا۔ یہ سب کچھ صرف میں نے دیکھا اور سمجھ گیا کہ اس آدمی کا اس قیدی کے ساتھ ضرور کوئی تعلق ہے۔ میں پریشان تھا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے مجھے دوبارہ غور سے دیکھا اور بڑی رقم کا سکہ تحفے کے طور پر دیا۔ گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ سکہ جس کاغذ میں دیا گیا تھا وہ بھی بڑی رقم کا نوٹ تھا جو واپس کرنے گیا مگر اجنبی جا چکا تھا۔ یہ رقم مسز جو نے اپنے قبضے میں کر لی۔ رات کے وقت خواب میں وہ آدمی آ کر مجھے ڈراتا رہا۔ لگتا تھا وہ مجھے گولی مار کر ختم کرنا چاہتا ہے۔ ایک بار پھر وہ دن آ گیا جب مس ہیویشم کے گھر جانا تھا۔ اسٹیلا پچھلی جانب سے گھر کے اندر لے کر گئی۔ مجھے ایک جگہ کھڑا کر دیا۔ باہر باغ نظر آ رہا تھا جس کے تمام پودے اور درخت سوکھ چکے تھے۔ کھڑکیوں پر برف جمی تھی۔ کمرے میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے باتیں کرنی بند کر دیں اور مجھے محسوس ہوا سب میری طرف متوجہ ہیں۔ وہ سب ہی بدصورت تھے اور صاف محسوس ہو رہا تھا کہ مجبوری سے ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں۔ عورتیں اس طرح بول رہی تھیں جیسے دور سے الو بول رہا ہو۔ ایک عورت تو بالکل میری بہن کی طرح کی تھی مگر عمر میں اس سے زیادہ۔ گھنٹی بجی تو اسٹیلا مجھے مس ہیویشم کے کمرے میں لے جانے کے لیے آ گئی مگر راستے میں رک گئی۔ اندھیرا راستہ، موم بتی کی روشنی میں ہم ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بولی، مجھے دیکھو کیسی لگتی ہوں، کیا خوبصورت ہوں؟ ہاں، بہت خوبصورت۔ کیا تمہیں بہت ذلیل کیا تھا؟ ہاں، پہلے کیا تھا مگر آج نہیں۔ جھوٹ بول رہے ہو۔ نہیں، سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اس قدر غصے میں آ گئی کہ میرے منہ پر کئی تھپڑ مار دیے۔ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ بولی، اب کیا سوچتے ہو میرے بارے میں؟ نہیں، کچھ نہیں بتاؤں گا۔ مجھے نہیں بتا رہے، اوپر جا کر شکایت کرو گے، بھونکو گے۔ ایسا نہیں ہے۔ شیطان خبیث، روتے کیوں نہیں؟ نہ میں پہلے تمہارے لیے رویا نہ اب روؤں گا۔ مجھے علم تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اسی کی وجہ سے تو میں رویا تھا اور آج بھی دل میں رو رہا تھا۔ تھوڑی دور گئے تو ایک آدمی ملا، غصے سے کہا، یہ کون ہے؟ یہاں کیا کر رہا ہے؟ پھر مجھے کہا، تم جیسے لڑکے بہت خراب ہوتے ہیں، یہاں کوئی غلط حرکت نہیں کرنی۔ مس ہیویشم کا کمرہ بالکل پہلے جیسا تھا، وہی چیزیں، وہی لباس، وہی اداسی۔ کھیلو، مس ہیویشم نے کہا۔ آج کھیلنے کے لیے نہ کہیں میڈم۔ اچھا، گھر کی اداسی کا اثر تم پر بھی ہو گیا۔
ٹھیک ہے نہ کھیلو، چلو کوئی اور کام کر لیتے ہیں، ساتھ والے کمرے میں میرا انتظار کرو۔ میں وہاں گیا جہاں بالکل تاریکی تھی، موم بتی کی ہلکی روشنی، دھواں، ہر جگہ گندگی کے ڈھیر موجود تھے۔ بڑے سائز کی میز، مکڑی، چوہے، چھڑی کے ساتھ مس ہیویشم ایسے وہاں آئیں جیسے چڑیل ہوں۔ بولیں میرے مرنے کے بعد مجھے اس میز پر لٹایا جائے گا۔ میں ڈر چکا تھا۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہم کمرے کا چکر لگانے لگے۔ جلد ہی وہ تھک گئیں۔ اسٹیلا کو بلایا گیا جو مہمانوں کو وہاں لے کر آئی۔ سب نے مس ہیویشم کو خوش کرنے کی بناوٹی کوشش کی۔ اسی دوران مس ہیویشم میرے ساتھ کمرے میں چکر لگاتی رہیں، پھر غصہ کیا کہ کاش تم عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ مر جاؤ، اور سب کی لاشیں اس میز پر نظر آئیں۔ کچھ دیر بعد اپنے آپ پر قابو پا لیا اور شکریہ کہہ کر سب کو جانے کو کہا۔ تھک کر کرسی پر بیٹھ کر کہنے لگیں پیپ آج میری سالگرہ ہے۔ میرے مبارکباد دینے سے پہلے ہی مجھے روک دیا۔ لوگوں کی باتیں میرے دل کو زخمی کرتی ہیں۔ یہ سب لوگ میرے دل کو جلانے آئے تھے۔ بہت سال پہلے، تمہارے پیدا ہونے سے بھی پہلے آج کے دن یہ یہاں آیا تھا۔ انہوں نے میز پر پڑی مٹی کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ جب چوہے اسے کھاتے ہیں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے گوشت پر ان کے دانت چبھ رہے ہیں۔ یہ میری شادی کی میز ہے اور میرا شادی کا لباس جس کی وجہ سے میں جیتے جی مر گئی۔ کتنا غمزدہ ماحول تھا۔ کچھ دیر بعد مس ہیویشم اپنے جذبات پر قابو پا چکی تھی۔ کھیلو، تاش کھیلو۔ کھیل کے دوران اسٹیلا کو زیور پہنا کر اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتیں اور مجھے کہتیں اسٹیلا خوبصورت ہے نا، مگر اسٹیلا تو غرور میں مجھے انسان سمجھنے کو بھی تیار نہ تھی۔ کھیل کے بعد باہر گیا جہاں ایک لڑکا نظر آیا۔ کہنے لگا مجھ سے لڑو۔ بوتل سے کچھ پیا، میرے پیٹ پر مکے مارے، اب لڑو۔ میں لڑنا نہیں چاہتا تھا، مجبوری سے لڑنا پڑا۔ وہ مار کھاتا، ناچتا، کہتا اور لڑو، مگر مجھے زور سے نہ مارتا۔ میں نے اس کی ناک پر مکہ مارا، خون نکلا، بے ہوش ہو کر گر پڑا، پھر کھڑا ہوا، بولا تم جیت گئے دوست۔ جیت کے باوجود اس اچھے انسان سے لڑنے کا اور ہرانے کا مجھے افسوس تھا۔ میں تمہاری مدد کروں؟ نہیں شکریہ، خدا حافظ کہہ کر ہم جدا ہو گئے۔ اسٹیلا میرا انتظار کر رہی تھی، خوش تھی۔ اپنے گال میرے سامنے کرتے ہوئے کہا چاہو تو پیار کر لو۔ میں نہ جانے کتنی دیر انہیں پیار کرتا رہا، مگر اب سوچتا ہوں تو پریشان تھا۔ ایک جنگلی انسان کو نہ روپے کی قدر معلوم ہوتی ہے، نہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ کیسے خرچ کرے۔ یہی حال ایک سادہ معمولی لڑکے کا ہوا جو میں تھا۔ اس دن بہت زیادہ وقت میں نے اس گھر میں گزارا۔ گھر واپس گیا، مگر اس لڑکے کے بارے میں سوچتا رہا۔ دوبارہ جب مس ہیویشم کے گھر گیا تو انہوں نے لڑائی کا تذکرہ بالکل نہ کیا۔ مجھ سے پوچھا کہ میں کون سا پیشہ اپنانا چاہتا ہوں۔ میں نے جو کے بارے میں بتایا۔ میرے گھر والوں کا خیال تھا وہ میرا مستقبل بنائیں گی، مگر ایسی کوئی بات نہ ہوئی۔ ہاں، جو کو ایک دن اپنے گھر بلایا اور کہا کہ پپ کو کام سکھاؤ اور اس چیز کا خرچ میں دوں گی۔ جو کی معصوم باتوں سے اسٹیلا مزے لے رہی تھی اور میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ جو نے رقم لینے سے انکار کر دیا، مگر زبردستی رقم اس کے حوالے کی گئی اور مجھے کہا گیا کہ اب کام سیکھنا ہے اور اس گھر میں دوبارہ نہیں آنا۔ پہلے میری خواہش تھی کہ جو کے ساتھ وقت گزاروں، کام سیکھوں، مگر اب معمولی کے بجائے اعلیٰ انسان بننا چاہتا تھا۔ میں کام کرتا تو سوچتا کہ کہیں اسٹیلا مجھے لوہار کا کام کرتے ہوئے خراب اور میلے کپڑوں میں دیکھ نہ لے، مجھے کس قدر شرمندگی ہوگی۔ اب دل کی عجیب حالت تھی، اسٹیلا کی طرح مہذب، امیر اور پڑھا لکھا انسان بننا چاہتا تھا۔ دوسری طرف جو سے محبت تھی، اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ شدید غربت میں امیر بننے کی شدید خواہش۔ 1 سال کے قریب اپنے جذبات کو چھپاتا رہا،
جو کے ساتھ لوہار کا کام سیکھتا رہا، پھر دوبارہ اسٹیلا سے ملنے اس کے گھر پہنچ گیا۔ ایک اجنبی عورت نے دروازہ کھولا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو مجھے بھگا دیتی، مگر مس ہیوشم کو اطلاع دی۔ انہوں نے بلایا، کیسے آئے ہو؟ کیا کچھ مزید لینا چاہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، صرف آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ میں کام سیکھ رہا ہوں۔ اسٹیلا کہاں ہے؟ وہ دوسرے ملک پڑھائی کرنے گئی ہے۔ اسے بلند مقام تک جانا ہے۔ بے حد خوبصورتی کے ساتھ اسے علم میں بھی آگے ہونا چاہیے۔ ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے، کیا تم بھی؟ یہ کہتے ہوئے یا شاید طنز کرتے ہوئے وہ ہنس رہی تھی، شیطانی ہنسی، مذاق اڑا رہی تھی۔ مجھے جانے کا اشارہ کیا اور میں غمزدہ اور اداس دل کے ساتھ واپس آ گیا۔ گھر میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ میری بہن کے سر کے پچھلے حصے میں کسی نے لوہے کی ہتکڑی مار کر شدید زخمی کر دیا تھا۔ وہ زندہ تو بچ گئی، مگر اب نہ بول سکتی تھی نہ چل سکتی تھی۔ اشاروں سے بات سمجھاتی، مگر اب غصہ بالکل نہ کرتی۔ جو نے مجھے سمجھایا کہ میری بہن سے بہت سے لوگ ناراض تھے۔ وہ اپنی بیوی کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھا، مگر آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ اب زندگی میں سکون ہے۔ وہ بیمار بیوی کی بے حد عزت کرتا اور ہمیشہ اس کا خیال رکھتا۔ مسٹر واپسل کی بھانجی اور یتیم لڑکی بڈی بیمار بہن کا خیال رکھنے گھر میں آ گئی۔ گھر کو جنت بنا دیا۔ صفائی، کھانا، سب کا خیال رکھنا۔ میں نے بچپن میں اس سے تعلیم بھی حاصل کی تھی، بہت ہی اچھی لڑکی تھی۔ اب دوبارہ مجھے پڑھانے لگی۔ میں اس سے پڑھتا، دل کی باتیں بھی کہہ ڈالتا، کبھی غور سے دیکھتا تو حیران رہ جاتا کتنی خوبصورت تھی وہ، اور ذہین بھی۔ بڈی، میں لوہار نہیں بننا چاہتا۔ اسٹیلا نے مجھے کہا کہ میں معمولی لڑکا ہوں۔ بڈی نے جواب دیا، ہاں، انسان کو پڑھنا لکھنا چاہیے، بڑا آدمی بننا چاہیے، مگر کسی ایسے انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں جس نے تمہارا مذاق اڑایا ہے، اور اگر اسے ہرانے کی خواہش میں ایسا کرنا چاہتے ہو تو پھر بھی بری بات ہے۔ مگر جب اس نے میرے دل کے جذبات کو پڑھا کہ اسٹیلا کو میں بھول نہیں سکوں گا تو خاموش ہو گئی۔ کسی کے دل کو دکھانا اس پیاری لڑکی کی فطرت میں شامل نہیں تھا۔ ہم سنسان دلدل کی جانب سیر کرنے جاتے۔ بڈی بے حد خوبصورت تھی اور مجھے چاہتی بھی تھی، مگر میں اسٹیلا کو بھول نہیں سکتا تھا، جو کے پاس میرے ساتھ ایک اور لڑکا بھی کام سیکھتا تھا، اور جو بڈی کو پسند کرتا تھا، مگر بڈی اس سے ڈرتی تھی۔ 3-4 سال گزر گئے۔ جو اور میں ہوٹل میں بیٹھے تھے کہ ایک پڑھے لکھے صاحب تشریف لائے۔ میں پہچان گیا، انہیں میں نے بہت پہلے مس ہیوشم کے گھر میں دیکھا تھا۔ ہم گھر آ گئے۔ وہ صاحب کہنے لگے، میں وکیل ہوں، جیگرز میرا نام ہے۔ ایک شخص پپ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، اسے اعلیٰ اور معزز انسان بنانا چاہتا ہے۔ وہ اس کی تعلیم و تربیت کے لیے ہر ممکن رقم دے گا۔ لوہار کا کام چھوڑنا پڑے گا۔ جو اگر پپ کو چھوڑنے کے لیے تم بھی رقم چاہتے ہو تو تمہیں بھی دی جائے گی، اور اس شخص کی وصیت کے مطابق اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کا مالک بھی پپ ہوگا۔ میں اور جو حیران تھے۔ میں سوچ رہا تھا یہ مسز ہیوشم نے کیا ہے۔ وکیل صاحب بولے، اس شخص کا نام بتانے کی اجازت نہیں۔ اگر جو اور پپ تیار ہیں، جو کہ انہیں ہونا چاہیے، تو پپ تمہیں یہاں سے ایک شخص میتھیو پاکٹ کے پاس رہنا چاہیے تاکہ معزز انسان کے طور طریقے سیکھو۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس شخص میتھیو پاکٹ کے بارے میں مس ہیوشم نے کہا تھا کہ وہ اس وقت اس سے ملنے آئے گا جب وہ مر جائے گی۔ میں نے رضامندی دکھا دی۔ جو بھی خوش تھا کہ میں معزز انسان بننے جا رہا ہوں۔ یہ لو 20 پاؤنڈ، کپڑے سلواؤ اور بن ٹھن کر 1 ہفتے بعد لندن آ جاؤ۔ گھر میں بڈی کو پتہ چلا تو پریشان ہوئی، مگر خوشی کا اظہار کیا۔ میری بڑی سوچوں کی تکمیل ہونے والی تھی، مگر ایک ایسے شخص کے ذریعے جس کے نام سے بھی میں واقف نہ تھا۔ جلد ہی لندن میں میتھیو پاکٹ کے بیٹے ہربرٹ پاکٹ کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا کرنی تھی اور مہذب دنیا کے طور طریقے سیکھنے تھے۔ وکیل صاحب کہہ گئے تھے کہ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں اس کام کا شاندار معاوضہ دیا جائے گا۔
بہن کی سوچ اور سمجھ کمزور ہو رہی تھی۔ سمجھ نہ سکی کہ کیا ہو رہا ہے مگر ہنس کر خوشی کا اظہار کیا، مگر دراصل وہ اس لیے خوش تھی کہ اس کی طرف توجہ دی جا رہی تھی۔ درزی صاحب جو پہلے اکھڑے اکھڑے رہتے تھے پیسے ملنے پر پیچھے چلے گئے اور خود دروازہ کھولا، شاندار لباس بنانے کا یقین دلایا۔ پیسے نے ان کا انداز ہی بدل دیا تھا۔ کیا طاقتور چیز ہے پیسہ۔ لندن جانے سے پہلے مس ہیویشم سے ملا، انہیں تمام باتوں کا علم ہو چکا تھا، مگر میں نے یہ بات نہ بتائی کہ میں انہیں اپنا محسن سمجھتا ہوں جس نے یہ سب کچھ کیا۔ وہ کہنے لگی، پپ اپنا نام تبدیل نہ کرنا، موزس بن کر بھی پپ ہی کہلوانا۔ میں نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ میں خوش تھا، لندن جاؤں گا، بڑا آدمی بنوں گا، اور جو اور بڈی کی اداسی کا علم نہ تھا، جنہوں نے مجھ سے بے حد محبت کی تھی اور میرے جانے سے ان کے دل رو رہے تھے۔ میری بہن بھی حیران پریشان بیٹھی تھی۔ لندن میں جیگرز کے منشی ویمک سے ملا۔ لندن کی سڑکیں گندی تھیں، اداس تھیں۔ ویمک کے کمرے میں بھی اداسی و ویرانی تھی اور اندھیرا بھی۔ ہربرٹ جس کے ساتھ میں نے رہنا تھا ملا، بولا میں اور والد صاحب اتنے امیر نہیں، بس گزارا ہو رہا ہے۔ یہ وہی لڑکا تھا جس سے میری مس ہیویشم کے گھر لڑائی ہوئی تھی۔ وہ بولا اب ہم نہیں لڑیں گے، اچھے دوستوں کی طرح رہیں گے۔ وہ اسٹیلا کو چاہتا تھا، مگر یہ علم تھا کہ وہ مغرور اور خود سر بنا دی گئی ہے۔ اس کی تربیت مس ہیویشم نے ایسی کی ہے کہ وہ مردوں سے نفرت کرے۔ اس نے پپ کو بتانا شروع کیا کہ مس ہیویشم کا باپ بے حد امیر شخص تھا۔ ماں بچپن میں مر جانے کی وجہ سے اس کی ہر خواہش پوری کرتا۔ باپ بیٹی بہت امیر تھے اور غرور میں رہتے۔ باپ نے ایک اور شادی کی اور ایک اور بیٹا بھی تھا جس کا مس ہیویشم کو علم نہ تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد وہ ساتھ رہنے آ گیا، مگر کم عقل اور بے وقوف تھا۔ باپ بھی مر گیا، جائیداد دونوں بچوں کو ملی، بیٹے کا حصہ کم تھا مگر وہ بھی بے وقوفی کی وجہ سے ضائع کر دیا اور ادھار پر گزارا کرنے لگا۔ ایک شخص نے دولت کی خاطر مس ہیویشم سے محبت کا ڈرامہ کیا، ان سے دولت حاصل کرنے لگا۔ میرے والد صاحب مس ہیویشم کے کزن تھے، سچے انسان تھے۔ مس ہیویشم کو بتایا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، مگر مس ہیویشم نے ان کو برا بھلا کہہ کر تعلق ختم کر لیا۔ وہ دن اور آج کا دن دونوں نہیں ملے۔ وہ شخص اتنا دھوکے باز تھا کہ شادی کی تاریخ طے کر لی، سب مہمانوں کو دعوت بھی دے دی، سب کچھ تیار تھا، لباس بھی موجود تھا۔ دلہن انتظار کر رہی تھی کہ محبوب کا خط ملا جس میں شادی سے انکار کر دیا گیا تھا۔ مس ہیویشم سے رقم پہلے ہی حاصل کر چکا تھا، پھر کبھی نظر نہ آیا، بلکہ وہ تو پہلے سے بھی شادی شدہ تھا۔ شاید قسمت نے اسے سزا دی کہ اس کے حالات بعد میں کافی خراب رہے۔ وہ کہاں ہے کچھ خبر نہیں۔ لندن میں میرا کام صرف پڑھنا تھا اور میں بہت محنت سے پڑھتا رہا۔ ہربرٹ کے ساتھ کمرہ لے لیا اور مسٹر میتھیو کی فیملی کے ساتھ بھی رہتا۔ بیڈی نے بتایا کہ جو اور واپسل میرے پاس آ رہے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا، کہاں میں موزس شخص، کہاں جو جیسا لوہار، لوگ ہنسیں گے۔ وہ آیا اور واقعی کچھ ایسی باتیں کی جن سے میں شرمندہ ہوا۔ وہ خود ہی کہنے لگا، مجھے تم یاد آ رہے تھے پپ، تو میں آ گیا، مگر ایک لوہار کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کبھی میری یاد آئے تو تم خود ہی آ جانا پیارے پپ۔ سال گزرتے گئے، میں 20 سال کا ہو گیا اور خبر ملی اسٹیلا فرانس سے آ گئی ہے۔ میں ناچ رہا تھا، گا رہا تھا اور ہربرٹ مجھے دیکھ رہا تھا۔ بولا، میں بچپن سے جانتا ہوں کہ تم اسٹیلا سے محبت کرتے ہو۔ میں تمہارا رقیب نہیں، کیونکہ میں تو خود ایک دوسری لڑکی سے محبت کرتا ہوں، مگر پیارے پپ، اگر شرائط میں یہ بات شامل نہیں تھی کہ تم اسٹیلا سے ضرور شادی کرو گے تو میں مشورہ دوں گا اس سے شادی کا ارادہ چھوڑ دو۔ ایک خاص طرز پر پرورش پائی ہوئی، غرور سے بھری ہوئی، کسی شے کی پرواہ نہ کرنے والی ضدی لڑکی
جسے مس ہیویشم نے خراب کر دیا ہے، بگاڑ دیا ہے اپنی طرح۔ اگرچہ ہربرٹ سچا تھا، میں جانتا تھا، مگر اپنی محبت سے مجبور تھا۔ کئی دن تک یہی بات سوچتا رہا۔ مجھے 500 پاؤنڈ کی بڑی رقم ملی اور 21 سال کا ہونے کی وجہ سے اب اپنی رقم خود خرچ کرنے کا اختیار بھی مل چکا تھا۔ میں نے میوک کی مدد سے ایک جہاز راں کمپنی کو پیسے دے کر ہربرٹ کو اس کے ساتھ کام میں لگوا دیا، مگر ہربرٹ کو اس بارے میں نہ بتایا تاکہ احسان مند نہ ہو۔ ہربرٹ محنتی تھا، آگے بڑھنے لگا۔ اسٹیلا بھی لندن میں آ کر رہنے لگی، مجھے اپنے ساتھ بطور ساتھی رکھتی، پارٹیوں میں ہم جاتے، مگر مجھے حقیر خیال کرتی۔ مجھے اپنی بہن کے مرنے کی اطلاع ملی، اگرچہ ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، مگر پھر بھی افسوس ہوا۔ گھر گیا جہاں میں نے محسوس کیا کہ جو اور بیڈی مجھے مہذب اور معزز سمجھ کر اجنبیوں کی طرح احترام دے رہے ہیں۔ میں جو کے کمرے میں سویا تو وہ بہت خوش تھا۔ عمر 23 سال ہوئی تو ماضی کو سوچ کر ہنسی نکل جاتی۔ کہاں تعلیم یافتہ معزز دنیا دار شخص اور کہاں پرانا لوہار لڑکا۔ میری تعلیم کا دور ختم ہو رہا تھا۔ ایک طوفانی رات کو جب ہربرٹ گھر پر نہ تھا، سیڑھیوں پر قدموں کی آواز سنی۔ بادل گرج رہے تھے، تیز ہوا سے باہر کے لیمپ بجھ چکے تھے۔ میں نے پوچھا، کون ہو؟ میں پپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص اندر داخل ہوا، 60 سال کی بڑی عمر۔ مجھے دیکھ کر آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ وہ مجھ سے ملنے آگے بڑھا تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں بہت دور سے تم سے ملنے آیا ہوں۔ آگ کے قریب بیٹھ گیا۔ مجھے غصہ چڑھا تو کہنے لگا، تم بچپن کی طرح اب بھی بہادر ہو۔ اور میں نے اسے پہچان لیا، یہ تو میرے بچپن کا قیدی تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھائے، میں پریشان تھا مگر ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیے۔ سختی اور محبت سے وہ پکڑے، پیار کیا، دیر تک میرے ہاتھ اس کے ہاتھ میں رہے۔ پپ، تم میرے محسن ہو، تم نے میرے ساتھ کتنا احسان کیا تھا۔ وہ مجھے گلے لگانا چاہتا تھا مگر میں نے روک دیا۔ احسان، مگر آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ مناسب بات نہیں ہے۔ میرا ایک مقام ہے، عزت ہے۔ وہ رونے لگا۔ میں بھی پریشان ہو گیا، اسے شربت پینے کو دیا۔ وہ بتانے لگا، میں آسٹریلیا میں کاشتکاری کرتا ہوں، بہت مالدار ہوں۔ بہت سے قیدی وہاں گئے تاکہ زندگی وہاں ختم ہو، مگر کچھ کا قسمت نے ساتھ دیا اور میں سب سے زیادہ خوش نصیب رہا۔ میں نے اپنے بارے میں بتایا، اپنے محسن کے بارے میں بتایا۔ وہ بولا، محسن کو جانتے ہو؟ اس نے بتانا شروع کیا تو میں کرسی سے اچھل پڑا، پریشان، سخت پریشان۔ میں جان چکا تھا کہ مس ہیویشم نہیں بلکہ ایک قیدی نے میری مدد کی، اور اس کا مطلب تھا کہ اسٹیلا اب میری نہیں ہو سکے گی۔ وہ شخص مجھے اپنے سگے بیٹے سے زیادہ محبت دے رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں، تمہارا وہ احسان جو قبرستان میں تم نے کیا، یاد رکھا اور وعدہ کیا کہ تم اعلیٰ انسان بنو گے اور میں تم سے ضرور ملوں گا۔ اب مجھے سونے کی جگہ دو۔ اگر لوگوں کو علم ہوا کہ میں یہاں آیا ہوں تو موت کی سزا مجھے دے دی جائے گی۔ میں پریشان تھا، اداس تھا، اپنی بد نصیبی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مس ہیویشم نے نہ مجھے رقم دی تھی، نہ اسٹیلا مجھ سے محبت کی وجہ سے مل رہی تھی، بلکہ میں تو اس کی حفاظت پر مامور ایک شخص تھا، بس، اور کچھ نہیں۔ اس نے بڑی رقم کا بٹوا مجھے دیا، یہ خرچ کرو پپ، شاندار زندگی گزارو۔ مگر میں نے کہا، اصل چیز آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ میں قیدی کے بجائے کسان کے حلیے میں پہچانا نہیں چاہوں گا۔ ان سب باتوں کی تصدیق کے لیے مسٹر جیگرز وکیل سے ملا، انہوں نے تصدیق کی۔ ایبل میگوچ ہی میرا محسن تھا۔ میں نے میگوچ کے لیے کپڑوں وغیرہ کا بندوبست کیا، مگر دل ٹوٹ چکا تھا۔ دل چاہتا تھا دور، بہت دور بھاگ جاؤں، جہاں پرانی یادیں میرے ساتھ نہ ہوں۔ ہربرٹ آیا، اس سے مشورہ کیا، سوچا کہ اب ایک مجرم کی کوئی مدد نہیں لوں گا، مگر ہربرٹ نے کہا، اس کی زندگی تم سے وابستہ ہے،
تعلق ختم ہونے کے بعد شاید وہ مر جائے، تم اسے یہاں سے بھیج دو، اس طرح کہ خود بھی اس کے ساتھ جاؤ، اس طرح وہ زندہ بھی رہے گا۔ اسے یہاں سے دوسرے ملک چھوڑ کر خود واپس آ جاؤ اور میرے ساتھ کام کرو۔ میں نے ہربرٹ کی بات مان لی۔ میگویچ نے مجھے بتایا کہ بچپن میں بھوک کی وجہ سے روٹی چوری کی، جو کام بھی ملتا کر لیتا، کام نہ ملتا تو چوری کر لیتا۔ کئی مرتبہ جیل بھیجا گیا، مختلف علاقوں میں سزا پوری کرنے گیا۔ 20 سال پہلے ایک شخص کمپیسن سے ملا، وہی جس سے میں دلدل میں لڑ رہا تھا۔ اب بھی وہ مجھے ملے گا تو اسے قتل کر دوں گا۔ اس نے مجھے چوری کے پیشے میں لگایا، خود عقل مندی کی وجہ سے ہمیشہ بچ نکلا اور میں ہمیشہ جیل گیا۔ پیسے وہ خود رکھتا اور مجھے قرض دیتا، مقروض ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا، اگرچہ وہ عمر میں بھی مجھ سے کم تھا۔ پڑھا لکھا لگتا تھا، بہت چالاک تھا، اس لیے ہمیشہ بچ نکلتا۔ ایک مرتبہ پکڑے گئے تو اسے 7 سال اور مجھے 14 سال کی جیل ہوئی۔ میں نے انتقام کے طور پر اسے قتل کرنا چاہا، مارا بھی اور پھر جہاز سے فرار ہوا، جہاں سے قبرستان میں تم نے میری مدد کی۔ مجھے انصاف کبھی نہ ملا اور آسٹریلیا بھیج دیا گیا۔ ہربرٹ نے کچھ لکھا اور کاغذ مجھے دیا۔ لکھا تھا مس ہیویشم سے جس نے فراڈ کیا وہ کمپیسن ہی ہے۔ اگر اسے علم ہو جاتا کہ میگویچ یہاں ہے تو وہ کس قدر خرابی پیدا کر سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ میوک نے بتایا کہ اس کے ایک مخبر نے اطلاع دی ہے کہ کمپیسن نامی ایک شخص یہ افواہ پھیلا رہا ہے کہ آسٹریلیا سے ایک مجرم یہاں آ گیا ہے اور جلد ہی اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ مسٹر جیگرز آپ کی طرح یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ قیدی نہ پکڑا جائے اور آپ بھی اس کی وجہ سے مشکل میں نہ پڑیں، اس لیے اسے خاموشی سے دریا کے قریب ایک گھر میں پہنچا دیا گیا ہے۔ میں نے کہا کہ اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے اور میں اس کے ساتھ دوسرے ملک جاؤں گا۔ بالکل درست، ویمک بولا، مگر جیگر صاحب خود بتائیں گے کہ آپ نے کب روانہ ہونا ہے۔ ہاں، میگویچ کو بالکل علم نہ ہو کہ کمپیسن لندن میں ہے، ورنہ وہ اسے قتل کیے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا۔ ہربرٹ کی منگیتر بھی دریا کے کنارے اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ فیصلہ کیا کہ منگیتر کے گھر سے میگویچ کو کسی بحری جہاز کے ذریعے دوسرے ملک پہنچا دینا چاہیے۔ میگویچ سے ملا جو میرے ہاتھ کو محبت سے پکڑ کر بیٹھا رہا، وہ میری ہر بات مان رہا تھا۔ جیکرز کے پاس گیا، منصوبہ بتایا، اس نے کہا ہاں اچھا ہے۔ اسی دوران اس کی ملازمہ مولی آئی، پیالے میں رکھا شوربہ گرا تو اس کی آنکھوں سے شعلہ نکلا، شدید غصہ، اور میں سمجھ گیا کہ یہ غصہ اور شعلہ تو بالکل اسٹیلا کی طرح کا ہے۔ میرے پوچھنے پر میوک نے بتایا کہ مولی نے قتل کیا تھا، جیگرز نے اسے بچا لیا۔ کہتے ہیں کہ غصے میں اس نے اپنی بچی کو بھی مار دیا تھا۔ سفر سے پہلے مس ہیویشم سے ملنے گیا۔ راستے میں سوچ رہا تھا کہ مولی جو خانہ بدوشوں سے تعلق رکھتی ہے، جب اس نے دیکھا کہ شوہر کے دوسری عورت سے تعلقات ہیں تو اسے مار دیا، لیکن اپنی بچی کو نہ مارا ہوگا اور جیگرز نے اسے محفوظ جگہ پر پہنچا دیا ہوگا۔ کس قدر خوبصورت آنکھیں تھیں اسٹیلا کی جو اپنی ماں پر گئی تھیں، میں ان آنکھوں کو کہاں بھول سکتا تھا۔ اسٹیلا پہلے ہی مجھے بتا چکی تھی کہ وہ ایک امیر آدمی سے شادی کرنے والی ہے۔ میں یہ خبر نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے اخبارات نہ پڑھتا، مگر مس ہیویشم نے مجھے شادی کے بارے میں بتایا اور رونے لگی۔ میں بھی اپنا چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپ کر رونے لگا۔ آج میرا دل ویسے ہی ٹوٹا تھا جیسے برسوں پہلے مس ہیویشم کا۔ پپ، مجھے معاف کر دو، تمہارا درد میں محسوس کر سکتی ہوں، یہ میں نے بہت سال پہلے محسوس کیا تھا۔ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ میرے کہنے پر ہربرٹ کی انہوں نے مدد کی۔ انہیں یاد تھا کہ ہربرٹ کے والد نے انہیں غلطی کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ بولیں، اسٹیلا کو میں نے اس لیے سخت دل بنا دیا کہ میری طرح تکلیف نہ اٹھائے، مگر وہ بڑی ہوئی، حسین ہوئی، شادی کر لی اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔
میں نے اسٹیلا کے بارے میں پوچھا۔ مس ہیوشم بتانے لگیں، یہ بچی مسٹر جیگرز نے مجھے دی تھی۔ 1 سال کی عمر سے میں نے پرورش کی۔ واپسی پر مس ہیوشم کی چیخیں سنی، ان کے شادی کے لباس میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے ملازموں کے ساتھ آگ بجھائی، وہ بے ہوش تھیں اور میرے ہاتھ زخمی۔ چند دن اسی وجہ سے صحت خراب رہی۔ پھر پتہ چلا کہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے اور جلد از جلد میگوچ کو نکالنا ہے۔ میگوچ کو فکر تھی کہ میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اس نے بتایا کہ اس کی خانہ بدوش عورت سے شادی ہوئی تھی، مگر اس نے غلط تعلق کے شک پر ایک دوسری عورت کو قتل کر ڈالا، اور میری پیاری بچی کا بھی کچھ علم نہ ہوا۔ البتہ جیگرز نے بیوی کو بچا لیا۔ پھر اپنے دشمن کے بارے میں بتاتا رہا کہ وہ ایک عورت کو کس طرح شادی کا دھوکہ دے رہا تھا۔ اس شخص کی بیوی نے مجھے بتا دیا اور میں نے شادی نہ ہونے دی۔ میں جان چکا تھا کہ مولی اسٹیلا کی ماں ہے اور ایبل میگوچ اس کا باپ، مگر بتانے کا کیا فائدہ؟ یہ بھی حیرانی کی بات تھی کہ مس ہیوشم کا منگیتر کمپیسن تھا، میگوچ کا دشمن۔ ایک طرف ملک سے باہر جانے کے منصوبے بنا رہا تھا، دوسری طرف ایک خط ملا جس میں مجھے ایک سنسان جگہ پر بلایا گیا تھا۔ میگوچ سے متعلق کچھ چیزیں دینے کا کہا گیا۔ میں خاموشی سے وہاں گیا تو اورلک نے مجھے پکڑ لیا۔ اسے غصہ تھا کہ میں اس کے اور بڈی کے درمیان آیا۔ مجھے قتل کرنے والا ہی تھا کہ ہربرٹ دوستوں کے ساتھ آیا اور میری جان بچائی۔ اورلک بھاگ گیا۔ واپس لندن آئے، کشتی میں میگوچ کو لے کر سفر شروع کیا۔ بحری جہاز نے یہاں سے گزرنا تھا۔ میگوچ خوش تھا کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ بہت دیر بعد ایک جہاز آتا دکھائی دیا، مگر ایک کشتی بھی ساحل کی جانب سے آ رہی تھی۔ جہاز اور کشتی قریب پہنچے۔ کشتی میں سے آواز آئی، ایک مجرم میگوچ نامی تمہارے ساتھ ہے، وہ ہمارے حوالے کر دو۔ جہاز پوری رفتار سے ہماری طرف بڑھا۔ کشتی پانی کی موجوں سے اچھل رہی تھی۔ میگوچ نے دوسری کشتی پر چھلانگ مار کر اس میں موجود اپنے دشمن کمپیسن کو پکڑ لیا۔ لڑائی شروع ہوئی اور کمپیسن پانی میں گر گیا۔ ہماری کشتی میں بھی پانی بھر رہا تھا۔ میں پانی میں گرا، کسی نے ہاتھ پکڑ کر بچایا اور دوسری کشتی میں کھینچ لیا۔ میرے ساتھی بھی وہاں موجود تھے، مگر میگوچ اور کمپیسن پانی میں غائب ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد میگوچ خراب حالت میں اوپر آ گیا، جس سے کشتی میں لا کر گرفتار کر لیا گیا۔ کمپیسن ڈوب چکا تھا۔ میگوچ کا سر جہاز سے ٹکرانے کی وجہ سے سخت زخمی تھا۔ میں پریشان تھا کہ اب وہ دوبارہ جیل میں چلا جائے گا، مگر وہ خوش تھا کہ میں باعزت زندگی گزاروں گا۔ وہ رو رہا تھا، خوش بھی تھا کہ اس کی دولت میرے پاس آ جائے گی، مگر وہ تو حکومت نے قبضے میں لے لینی تھی۔ اسے یہ نہ بتایا تاکہ وہ آخری وقت خوشی سے گزار سکے۔ ہربرٹ قاہرہ چلا گیا اور مجھے بھی وہاں نوکری کرنے کی دعوت دی۔ میگوچ بے حد بیمار تھا، مقدمہ چلا، مگر ایک روز اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ خوش تھا کہ اس کا بیٹا یعنی میں اس کے قریب ہوں۔ ایک وقت تھا جب میں اسے دیکھ کر منہ بنا لیتا تھا، مگر اب سچی خوشی محسوس کرتا۔ اسے مرنے کا دکھ نہ تھا۔ میرے ہاتھوں کو پیار کیا اور مر گیا۔ میرے قرضہ لینے والے آتے، مجھے سناتے، مگر میں تو بیماری میں پڑا تھا، سخت بخار میں۔ ہوش آیا تو دیکھا جو پیارا جو میری تیمارداری کر رہا ہے۔ وہ چلا گیا مگر میرے قرض اتار کر۔ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اس کا جواب کیا آیا؟ صحت مند ہوا تو پیارے جو کا شکریہ ادا کرنے اس کے پاس گیا۔ سوچ رہا تھا پیاری محبت کرنے والی بڈی سے شادی کر لوں گا، مگر جو اور بڈی کی اس وقت شادی ہو چکی تھی جب میں پہنچا۔ میں نے انہیں مبارکباد دی۔ کتنا اداس تھا میں۔ پھر ہربرٹ کی کمپنی میں کام کرنے قاہرہ چلا گیا۔ جو اور بڈی سے خط و کتابت ہوتی رہی۔ 11 سال بعد واپس اپنے وطن آیا تو گھر میں جو کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا دیکھا، جس کا نام انہوں نے پپ ہی رکھا تھا۔
مس ہیویشم کے گھر کی طرف گیا جہاں ایک عورت موجود تھی، اداس، تنہا، مگر غرور کی جگہ اداسی آ چکی تھی۔ اس کا شوہر مر چکا تھا اور آج اس مکان کو آخری دفعہ دیکھنے آئی تھی جو وہ بیچ چکی تھی۔ اسٹیلا بہت تبدیل ہو چکی تھی۔ ہم دونوں ہی گزرے ہوئے سالوں میں ایک دوسرے کو یاد کرتے رہے۔ میں نے اس کی جدائی میں دن گزارے تو اس کے ساتھ بھی زمانے نے بہت ظلم کیا، مگر وہ خوش تھی کہ مجھ سے ملی اور دوست بن کر ہم جدا ہو رہے ہیں۔ مگر نہیں، اب ہمیں جدا نہیں ہونا تھا، کیونکہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہم ایک ساتھ واپس جا رہے تھے۔ Like, comment, share, press the bell icon.